बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी राय के साथ राजा कफ़ील और आमर महबूब का सलाम। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं शाह गुलाम कादर, मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, साबिक़ स्पीकर, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। वसी तजर्बा इनका शाह साहब का। और आज हम शाह साहब हमारे मेहमान हैं। हम इनसे आज़ाद कश्मीर की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। मौजूदा जो हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी है इसके ऊपर बात करेंगे। फिर जो आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 2 साल से जो सियासी इंतशार है, खलफशार है, अफरा तफरी है, इसके ऊपर बात करें। फिर जो आज़ाद कश्मीर के करंट इशूज़ हैं जिसमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती समेत जो ऐसे मामलात हैं जो सियासी जमातें तमाम तर कोशिश के बावजूद इनको हल नहीं कर पा रही, और ये मामलात सारे फिर जाकर अदालतों में ये मामलात हल हो रहे हैं। फिर हम कश्मीर के ऊपर, मसला कश्मीर के ऊपर बात करेंगे कि जो इस टाइम जो कश्मीर के हालात हैं, यानी उसके बाद पहलगाम यानी वाक़े के बाद यानी जो कुछ इस वक्त जो कश्मीर के वाले से यानी पूरी दुनिया में एक मतलब बर्निंग ये पॉइंट जब पहुँचेगा हम सारे इशूज़ पे। जनाब शाह साहब, वेलकम। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं जम्मू कश्मीर डिजिटल में। तो शाह साहब, आगाज़ करते हैं हम करंट इशू पे। लोग जानना चाह रहे हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जो एक आइनी ओहदा है 8 माह से ये खाली पड़ा है, और आपने भी खतूत लिखे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चेयरमैन कश्मीर कौंसिल को। तो तमाम तर कोशिश के बावजूद जो कायदे इस भी इख्तलाफ ने उन्होंने भी यानी कोशिश की, तो ये मसला हल नहीं हो पा रहा और अभी ये अदालतों में। तो क्यों ये ताख़ीर का शिकार और क्यों तैनाती नहीं हो रही है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की? बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि ये बड़ा आसान सा मामला था, इसको उलझा दिया गया, और मौजूदा हुकूमत की एक बड़ी रविश रही है कि आसान से आसान मसले को भी उलझा दिया जाए। मैं हैरान हूँ। ये तो जो 14 मुझे याद पड़ता है 14 जनवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हुए। ये उससे पहले अगर कंसल्टेशन 1 माह पहले 2 माह पहले मसला मशावरत हो जाना चाहिए। 15 दिन पहले भी अगर बुला लेते लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ एक नशिस्त ही करनी थी। आज़ाद कश्मीर में नाम भी पता है, कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है कि जी आपके को 50 नाम है उनमें से आपने सेलेक्ट करने हैं। जो भी नाम थे उनमें से किसी का नाम सेलेक्ट करते और उनको चेयरमैन कश्मीर कौंसिल को भेज देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो चेयरमैन कश्मीर कौंसिल हैं उनको ख़त भी लिखा। तो उसके बाद उनसे कहा गया कि जी आप नाम भेजें वज़ीर-ए-आज़म साहब को, लेकिन फिर उन्होंने नहीं भेजा। तो मैंने असेंबली के फ्लोर पे कहा, मैंने कहा जी बात यह है कि अगर किसी का इंतज़ार है कि किसी की रिटायरमेंट का भी इंतज़ार है, तो रिटायरमेंट भी उन दिनों करीब थी। मैंने कहा जो 2-4-10 दिनों में रिटायरमेंट हो जाएगी तो आप उसके बाद भी नाम भेजें सही, ताकि एक प्रोसेस इलेक्शन का शुरू हो जाए। लेकिन मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के मंतक को समझ नहीं सका, और उनको क्यों ये ज़रूरत पेश आई कि इस मसले को उलझा के रखा जाए, वो क्यों उलझाना चाहते हैं। और लीडर ऑफ द अपोजिशन आए मेरे पास, ख्वाजा फारूक साहब। मैंने उनसे डिस्कशन की। मैंने कहा जी आप उनको ख़त लिखें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को। बाद में उन्होंने कहा कि उनके साथ भी कोई मीनिंगफुल डायलॉग नहीं हुआ, कंसल्टेशन नहीं हुई। तो आज भी सूरत हाल वही है कि उन्होंने अभी तक नहीं किया। एक इतला ही है कि उन्होंने 3 नाम भेजे हैं, अब किसको भेजें ये ट्रेस नहीं हो रहा। अब मैं इंतज़ार में हूँ, और मैंने इधर उधर से चेक किया तो पता लगा कि 3 नाम भेजे हैं जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर के ज़राए बता रहे हैं, और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने 4 नाम भेजे हैं। लेकिन आइन में तो लिखा हुआ है कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन का लफ्ज़ शायद लिखा हुआ है, अगर मुझे एग्जैक्ट याद है। तो मीनिंगफुल कंसल्टेशन तो आपस में बैठ के ही हो सकती है। शाह साहब, आपसे या दीगर सियासी जमात जो तादी हैं उनसे वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से मशावरत कभी की है नाम देने से पहले? जी नहीं, उन्होंने कोई मशावरत नहीं की है। वो उन्होंने इसकी ज़रूरत, हालांकि सियासी निज़ाम में आज़ाद कश्मीर छोटा सा इलाका है। आज़ाद कश्मीर में हमेशा मशावरत का अमल होता है। एक दूसरे के मुखालिफ होने के बावजूद भी ये सियासतदानों में सलाहियत मौजूद है कि आपस में बैठ जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब तमाम सियासी जमातों जो पार्लियामान के अंदर हैं उनसे राय लेनी थी ना। बताएं जी आपके नज़र में कौन मौजू है, क्योंकि इलेक्शन में तो तमाम पार्टियों ने जाना है। तो एक गैर जानिबदार शख्स जो जिसके ऊपर इख्तलाफ किसी को ना हो, उसको अगर तयन कर लिया जाता तो मैं समझता हूँ ज़्यादा मुनासिब बात थी।
اچھا صاحب، ابھی یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر کا جو ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ آج کل جو معاملہ زیر بحث ہے کہ جو پاکستان میں مقیم مہاجرین جموں کشمیر کے نشستیں آزاد کشمیر اسمبلی کی 12 نشستیں، یہ یعنی بحث چل پڑی اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے یعنی اپنے مطالبات میں یہ مطالبہ بھی رکھ دیا ہے کہ جو مہاجرین کی 12 نشستیں اس کو ختم کیا جائے. اس حوالے سے مسلم نون کا کیا موقف ہے اور کیا یہ ختم ہو سکتی ہیں؟ اگر ان کو رکھنا ہے تو کیوں رکھنا ضروری ہے، اور اگرچہ یعنی نکالنا ہے تو کیا مسلم نون کا موقف کیا ہے اس حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک فورم ہے، تاجروں کا ایک فورم ہے، وہ اسمبلی سے باہر ہے، تو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. اگر کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، اسمبلی کی نشستیں بڑھاتے ہیں، گھٹاتے ہیں کسی، تو آپ کو اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. تو آئین میں ترمیم کرنے کے لیے اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ ہے کہ اسمبلی کے ممبران سے آئین میں ترمیم کرانی پڑے گی. لیکن اگر آپ آزاد کشمیر کا حدود و اربا دیکھیں، آبادی دیکھیں، اور اس کے پیچھے اس کی تاریخ دیکھیں، اس کے قیام کی تاریخ دیکھیں، حکومت آزاد کشمیر، یہ میں عامر صاحب سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ جب مہاراجہ کشمیر نے ہندوستان سے الحاق کے دستاویز پہ دستخط کیا، ہم نے آزاد کشمیر میں انقلابی حکومت قائم کی جس کے سربراہ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان تھے. اعلان آزادی، اعلان آزادی، اور ایک دستاویز ہے، ایک دستاویز، بڑی دستاویز ہے. دستاویز کے روح سے اقوام متحدہ میں گئے پاکستان والے کہ الحاق کے یہ دستاویز جو مہاراجہ جو سری نگر سے بھاگ رہا تھا، اس نے راستے میں مینن نے اس سے دستخط کروائے، تو یہ ہم تسلیم نہیں کرتے. یہ چونکہ انقلابی حکومت ہے. اب اگر اس انقلابی حکومت کے قیام کے وقت تو نام کیا رکھا گیا؟ آزاد حکومت ریاست جموں. اب فیصلہ کرنا ہے، یعنی پوری ریاست جموں کشمیر کی نمائندگی، 84,471 مربع میل گلگت بلتستان اب فیصلہ یہ کرنا ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی مہاجرین کی سیٹیں نکال دیں، کوئی کہتا ہے جی علماء مشائخ کی ضرورت نہیں، کوئی کہتا ہے اوورسیز کی ضرورت نہیں، کوئی مخصوص نشستیں جو ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ میں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ جو ہمارے تاجر بھائی ہیں، ان کو چاہیے کہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں، ہمیں قائل کریں، ہمیں بتائیں کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں. آزاد کشمیر میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی رواج تو موجود ہے. آئیں ہم کچھ ہم سے سنیں، کچھ اپنی سنائیں، کسی کنسنسس میں ڈیولپ کر لیا جائے. میرا موقف بڑا سمپل ہے کہ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر میں سے، اس میں اگر ہم ریاست کا لفظ اور جموں کا لفظ دو مٹا دیتے ہیں، پھر ہماری حیت ترکیبی کیا ہوگی، ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا جو ہمارے 42 لاکھ کی آبادی ہے ٹوٹل، اس میں سے کوئی 10 لاکھ باہر ہیں، کوئی 7-8 لاکھ پاکستان میں آباد ہیں، 22 لاکھ کے قریب آزاد کشمیر میں ہیں. پھر کیا ہمارے پاس یہ جو صدر صاحب ہیں، موجودہ سیٹ ہے، پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کی جوازیت دینی، جوازیت پر پھر کیا ہم سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، یہ بہت ساری باتیں ہیں زیر بحث آ جائیں گی. اسی لیے میں کہتا ہوں بحیثیت صدر مسلم لیگ نون ہم کسی صورت یہ جو سیٹیں ختم کرنے کی اس روایت، یہ جو مطالبہ ہے، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے. لیکن ہم اوپن ٹو ڈائلاگ ضرور ہیں. آئیں ہمارے تاجر بھائی، وہ ہم سے سیاست پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں ان سے تجارت پہ بات کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ وہ آزاد کشمیر میں مرچ مسالہ 1 نمبر بیچیں، 2 نمبر مسالہ نہ بیچیں. اپنے دکانداروں کو پابند کریں، کیونکہ وہ جب ہمیں پابند کرنا چاہتے ہیں تو دکانداروں کو ذمہ داریاں ہیں، ان کی ذمہ داری بھی پوری کریں نا، کہ جب مسالہ 1 نمبر بیچے، ہلدی 1 نمبر بیچے، چائے کی پتی 1 نمبر بیچے، دودھ ملاوٹی نہ بیچے. یہ اور مصنوعی مہنگائی خود نہ کریں، جو من پسند جو ریٹ ہوتے ہیں وہ بھی نہ کریں. یہ جو چھوٹے چھوٹے یہ چپس کے دیسی برانڈ کے بناتے ہیں، آزاد کشمیر میں بار بار انتظامیہ پابندی لگاتی ہے، وہ اور اس کے باوجود بھی جاتا ہے اور وہاں پہ بکتا ہے. اس پہ پابندیاں دیکھیں نا، اخلاقی ذمہ داری ان کی بھی ہے. اگر ہماری سیاسی ذمہ داری ہے تو اخلاقی اور کاروباری ذمہ داری، وہ اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں اور سیاست بھی کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی ذمہ داری کیا فٹ پاتھ جہاں بنے ہوئے ہیں، ان فٹ پاتھوں پہ کس کا قبضہ ہے؟ عوام چلتی ہے،
اس کے دکاندار نے سامان 2 فٹ باہر نکال کے رکھا ہوتا ہے، تو کیا وہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے؟ وہ بھی ان کی ذمہ داری، وہ کریں نا، بسم اللہ کریں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بھائی آپ اپنا کام کر لیں پہلے، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم بیٹھ کے آپ کی بات سننے کو تیار ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ تاجروں کی تنظیم، آپ کی مراد عوامی ایکشن کمیٹی ہے، یہی ہے تاجروں کی اور اسے آپ جو ہے وہ عوام کے سارے طبقات، اس میں وکلا بھی ہیں، اس میں باقی سارے مکاتب فکر کے لوگ بھی ہیں، تو آپ اس سے ایک تو یہ بات ہے کہ تاجروں کی تنظیم کیوں قرار دے رہے ہیں، دوسری یہ بات ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سمیت بعض حکومتی زعما اور بعد مختصر شخصیات تک یہ کہتی رہی ہیں کہ ان کا کوئی گریٹر ایجنڈا ہے اور ان کے پیچھے ہے، اور بعض اوقات وزیر اعظم اور کرنل وقار نور صاحب بطور سینئر وزیر تو ان کے اوپر بھارت سے فنڈ لینے کا الزام بھی لگاتے رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی لوکل صرف تاجروں کی تنظیم ہے یا اس کے پیچھے کوئی گریٹر ایجنڈا ہے؟ دیکھیں نا، بیسیکلی شروع جو ہے یہ تاجر تنظیموں سے ہی ہوا، تاجر تنظیمیں ہی ہیں بیسیکلی، ان کی اسٹرنگتھ جو ہے نا، جس کی بنیاد جو ہے تاجر تنظیمیں ہیں، بعد میں کچھ لوگ شامل ہو گئے، اس کے ساتھ کچھ ہمارے مطالبات بڑھتے گئے، مطالبات بڑھتے گئے، وہ بھی، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان کو کسی نے فارن فنڈنگ کی ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میں ویسے الزام کیوں لگاؤں کسی پہ، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو مطالبات وہ کر رہے ہیں، میں نے دیکھا نا، احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، ان مطالبات کے لیے پہلے وہ ذرا اس کے آزاد کشمیر کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سٹرگل کو دیکھ لیں، اور کشمیر کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے سٹیٹس کو ہم نے 13ویں ترمیم میں بڑھایا، اس میں اگر کمی کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں قائل کریں نا کہ جی نہیں جی یہ چیز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیں گالیاں نکالیں اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں کہ ہم سنتے رہیں کہ جناب نہیں جی یہ ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ آئیے الیکشن میں، آئیے الیکشن ہے، الیکشن اگلے سال ہے، آئیے آپ بھی حصہ لیجیے۔ اگر سیاست کا شوق ہے تو عوامی ایکشن پارٹی بنائیں، وہ آپ یہ چاہتے ہیں؟ نہیں، جس طرح مرضی ہو، یہ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا، آپ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، ہمارا تو مقابلہ ہی ان کے ساتھ نہیں ہے نا۔ اچھا شاہ صاحب، ایک آپ کی جو تنظیم، ظاہر ہے آپ کا بھی ٹریڈنگ ونگ ہے، اسی طرح پیپل پارٹی کا بھی ہے، جماعت اسلامی کا بھی ہے، مسلم کانفرنس کا بھی ہے، تو آپ کے اگر ٹریڈنگ ونگ جو ہے وہ اچھے ہوتے ہیں، تگڑے ہوتے ہیں، تو عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اسی طرح تگڑی ہوتی ہے، یا آپ کی جب اسٹرینتھ نکل جائے گی ان کی اصل اسٹرینتھ میں الیکشن کے وقت یا جس وقت آپ ضرورت محسوس کریں گے کہ اب ہم نے چیزوں کو ایک آرڈر فارم میں لانا ہے، تو کیا کوئی سیاسی جماعت ہے اس کے پیچھے؟ یہ جو الزام متاثر ہے، وزیر اعظم بھی بار بار کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے کارکن اس میں شامل ہیں، پیپل پارٹی والے، نون لیگ والے اور باقی لوگ، تو آپ کے جو ٹریڈر ونگ ہیں آپ انہیں ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے؟ لیکن ہمیں کوئی ان سے مقابلہ تو جنگ تو لڑنی نہیں ہے، ہم تو اپنا کام کریں۔ ہمارا جو آج بھی جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو 31 رکنی کوئی کمیٹی ہے، اس میں سے 10-12 لوگ تو مسلم لیگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب میں ان سے میٹنگ کرنے والا ہوں کہ میں ان سے پوچھنے لگا ہوں کہ بھئی یہ جو مطالبات ہیں، پہلے ان کے ساتھ تو بات کر لیں کہ وہ ہمیں قائل کر دیں کہ وہ جو مطالبات کر رہے ہیں وہ ہر وہ کام مطالبہ کرتے ہیں۔ فرض کریں شونٹر ٹنل ان کا ایک مطالبہ ہے، بالکل جائز مطالبہ ہے، ہم بھی کرتے رہے ہیں کہ شونٹر ٹنل بننا چاہیے، اس پہ جو 300 ارب روپے چاہیے وہ کون دے گا؟ کبھی اس کے لیے کبھی آئے کہ یہ سیلز ٹیکس جو چیزوں پہ لگتا ہے اور وہ سیلز ٹیکس جمع کرانا ہوتا ہے حکومت کے کھاتوں میں، اس میں رکاوٹ کیوں ڈالتے ہیں؟ تو یہ چیزیں ہیں، ہم پہلے اپنے لوگوں سے بات کریں گے، جو ہمارے لوگ ہیں ایکشن کمیٹی میں، ان سے ابھی ڈسکشن کریں گے کہ بتائیے یہ جو آپ کے 38 رکنی مطالبات ہے تو اس پہ آپ ذرا ہمیں قائل کر لیں، ہم ان کے ساتھ قائل کر لیں۔ ہر پارٹی اگر اپنے لوگوں کو بلا کر قائل کر لے تو بات کر لے تو میرا خیال ہے قائل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چیزیں جو ہے بالکل صاف ہو جائیں گی۔ شاہ صاحب، دیکھنے میں یہ ہے کہ جب تک آپ اور پاکستان پیپل پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت کے اندر نہیں تھے تو اس وقت کوئی بڑا قومی نقصانات نہیں ہو رہے تھے، چھوٹے موٹے نقصانات ریاستی ہو رہے تھے، یہ ہو رہا تھا۔ پھر آپ نے اور پیپل پارٹی نے مل کے جو ہے وہ ایک حکومت بنانے کا فیصلہ کیا جس کا سربراہ جو انوار الحق صاحب کو بنایا گیا، اور آپ نے رات کو 2 بجے اسے ووٹ بھی کیا اور پوری طرح جو ہے اس کے ساتھ شامل ہوئے، اپنی 13ویں جو ترمیم تھی اس کے اوپر بھی امینڈمنٹ لائے۔ اب شاہ صاحب، ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ اس 2 سال میں یہ جو 26-27 مہینے ہیں، ایک یہ تاثر قائم ہے کہ جی اس میں پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کوئی
شاید منظم سازش کے تحت یا پاکستانیت کو نقصان پہنچا، نظریہ لا کے پاکستان کو نقصان پہنچا، تکمیل پاکستان کی جدوجہد کو نقصان پہنچا، جس کے اوپر آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی سیاسی جماعت کے جو دیگر زعماء ہیں، راجہ فاروق حیدر صاحب اور طارق فاروق صاحب اور مظفر آباد کے تمام سابق وزراء نے بیٹھ کے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا. اس کے ساتھ انہوں نے بہت سنگین الزامات لگائے کہ عدلیہ کے اندر مداخلت ہو رہی ہے، اداروں کے اندر مداخلت ہو رہی ہے، نظام کے اندر مداخلت ہو رہی ہے. وہ چارج شیٹ آپ کی نظر سے گزری تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستانیت کو جو ہے یا پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کوئی منظم سازش کے تحت کچھ ہو رہا ہے، اور اگر ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کون ہے، یا اسے آپ کوئی آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت کو بھی اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے ہیں تو ساتھ اس کے آپ حصے دار ہیں، آپ اور پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا کتنا حصہ ہوگا؟ بہت مشکل سوال آپ نے بہت آسان الفاظ میں ہمیں سب کر دیا. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ فیصلے سازی وقت پر نہ ہو، جو بھی حکومت ہو مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اس حکومت کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وقت پہ فیصلہ سازی نہیں. دوسری بات کہ یہ جیسے جیسے آپ حکومت کا نظام چلتا رہا، یہ حکومت اتحاد سے یہ ایم ایل اے اتحاد بن گیا، جس کی وجہ سے یہ ایم ایل ایز کا اتحاد رہا. فرض کر رہے ہیں ہماری پارٹی کے آزاد کشمیر میں 33 میں سے ہم 4 لوگ ہیں اسمبلی میں، 29 حلقوں میں ہمارے لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. دوسری جانب پیپلز پارٹی کے 10-11 ہیں، چاہے 10 ہیں، تو وہ 10 کی جگہ 23 حلقے ان کے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی والے جو ابھی 2-3 رہ گئے ہیں. تو ایک بڑے میجور کوئی اونرشپ، پولیٹیکل اونرشپ جو ہے، جو اس سے کوئی اسٹرینتھ دیتی ہے کسی گورنمنٹ کو، اس کی وہ لیک کر رہی ہے. اس کا وجود جو ہے وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ جس کو جو مرضی ہے نعرے لگا دیتا ہے. فرض کریں اگر ہماری پارٹی کی حکومت 5 سال رہی، اس سے پہلے 5 سال پیپلز پارٹی کی رہی، اس وقت کیوں نہیں ایسی صورتحال پیدا ہوئی؟ وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ اس وقت چودھری مجید صاحب جو پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم تھے، جو بھی فیصلہ کرتا تھا تاوبٹ سے لے کے بھمبر تک ان کے کارکن اس کو اون کرتے تھے. اسی طرح جب راجہ فاروق حیدر صاحب تھے وزیر اعظم، تو مسلم لیگ کا کارکن تاوبٹ سے لے کے بھمبر تک اس کو اون کرتا تھا. چونکہ یہ ایک ملغوبہ قسم کی حکومت ہے، اس کی اونرشپ لیک کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہوا. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی منظم سازش ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی سازش ہے، لیکن چونکہ ہماری کیپیبلٹی ایسی نہیں ہے کہ ہم روک پاتے اس کو، اور چونکہ اس حکومت کے پیچھے بیکنگ پبلک کی اور سیاسی کارکنوں کو نہیں تھی. چودھری انوار الحق صاحب کے پاس جہاں پہ وہ اپنے ایم ایل اے ہیں، جہاں سے وہاں تو ان کی بیکنگ ہے، 7 والے حلقے میں شاید نہیں ہے. تو وہاں پہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور مسلم لیگ سارے کارکن ان کے خلاف ہیں. تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی نکلنا تھا جو ہوا. نقصان پہنچا پاکستانیت کو؟ جی ڈیفینیٹلی پہنچا. پاکستان کون ذمہ دار ہوا اس کا؟ آپ ایک فرد کی اگر بات کریں، کسی فرد کو میں نومینیٹ نہیں کر، سسٹم فیکٹ فائنڈنگ کمیشن جس کا آپ کی پارٹی کے زعماء نے مطالبہ کیا، فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کوئی حرج نہیں ہے. اگر مقصد کوئی کمیشن بنے اور یہ ڈیسائیڈ کرے کہ پاکستانیت کو نقصان پہنچا، آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ ان کی حمایت کرتے ہیں فاروق حیدر صاحب، طارق فاروق صاحب کے مطالبات کی؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ اس بات کا تعین ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی حالات کیوں پیدا ہوئے، یہ اتنے حالات کیوں پیدا ہوئے، خرابی کیوں پیدا ہوئی، اور کہاں لیپسز آئے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے سامنے آئی. ایک سپلیمنٹری کوشچن ہے اس کے ساتھ کہ قومی سلامتی کے اداروں کا بڑا کردار ہوتا تھا، اور ہمیشہ جو ہے ان کی جو آنکھ اور کان رکھنے والے جو افسران تعینات ہوتے تھے، اس کے ساتھ جو لینٹ افسران تعینات ہوتے تھے، ان کا بڑا کردار ہوتا تھا. تو اس بار جو ہے وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پالیسیوں میں، اور جو چیف سیکرٹری آئی جی جیسے یہ پولیس کی ہڑتال ہوئی، پولیس میں بغاوت ہوگی، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ پاکستان کی جانب سے نامزد جو افسران ہیں، چاہے ان کا تعلق قومی سلامتی سے ہے یا ڈائریکٹ لینٹ افسران ہیں، ان کے یہ بھی اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن نہیں پوری کر سکے، یا اس کے پیچھے کچھ اور عناصر بھی کار فرما ہیں؟ میرے خیال میں یہ سوال کا جواب جو ہے نا متعلقہ اداروں کے سربراہ نہیں دے سکتے.
اور مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, چیف سیکرٹری آئی جی. جی وہی مرکزی حکومت دے سکتی ہے, میں ان کی جگہ نہیں دے سکتا. اچھا ایک سوال میرا رہ گیا پھر رائے صاحب کی طرف. ایک سوال آپ کی طرف ہے کہ جی وزیر اعظم آزاد کشمیر نے آپ کے حلقے میں آپ کے دو الگ الگ سیاسی مخالفین, ایک طرف میاں عبدالوحید صاحب اور دوسری طرف پیر مظہر سعید صاحب کو کھڑے کر کے الزام لگایا کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے ایک ٹکٹ میں دو مزے لوٹ رہی ہے. ہیلتھ پیکیج کا بھی ذکر کیا, ایجوکیشن پیکیج کا بھی ذکر کیا, اور مسلم لیگ نون کو چارج شیٹ کیا. تو آپ یا آپ کی جماعت جو ہے واقعی ایک ٹکٹ میں دو مزے لے رہی ہے کہ یہ کوئی آپ کی حکمت عملی ہے کہ آپ اور فاروق حیدر صاحب اور طارق فاروق صاحب اور کچھ زماں باہر آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں, اور اندرون خانہ جو ہے وہ آپ کی ساری سیاسی جماعت جو ہے وہ کھڑی ہے. اس کے ساتھ شاہ صاحب ایک سوال, کیونکہ آپ بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی, کہ جب آپ کا ایک فیصلے کا خیال کیا جا رہا تھا کہ جی مسلم لیگ نون نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے, تو اس وقت بعض وزراء نے یہ الزام لگایا تھا کہ جی شاہ غلام قادر صاحب نے وہ خط ڈکٹیٹ کروایا تھا جو وزیر اعظم پاکستان کو لکھا گیا تھا, تو اس کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے میرے دو مخالفین کو ساتھ رکھنا, دو اتحادی کیا لیتے ہیں چلے اگر آپ کو سوٹ کرتا تو. ایک تو شاید میرے مخالف ہوں چونکہ میں اور وہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں محترم وزیر قانون. دوسرے جو ہے ان کے ساتھ میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, نہ سیاسی بھی نہیں ہے. کبھی انہوں نے میری سپورٹ نہیں کی لیکن کبھی میری مخالفت بھی نہیں کی, اس لیے میں وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. پھر مرزا صاحب جہاں تک ان کا جو پرائم منسٹر صاحب کا جو گفتگو تھی, اگر دو مزے ہم لیتے ہیں تو اپوزیشن میں حسن ابراہیم صاحب بھی ہیں, وہ تو اپوزیشن برنچوں میں بیٹھتے ہیں, ان کو بھی وہی کچھ ملا بطور ایم ایل اے جو مجھے شاہ غلام قادر کو بطور ایم ایل اے ملا. مجھے کوئی اضافی چیز تو نہیں ملی. فاروق حیدر صاحب کو بھی وہی کچھ ملا جو قیوم نیازی صاحب کو بطور صدر پی ٹی آئی ملا. اس لیے دو مزے کے والی بات جو ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے, یہ دلیل نہیں ہے. وہ بطور ایم ایل اے جو میرا اسمبلی میں منتخب ہونے کی وجہ سے جو حق ہے مجھے وہ ملتا رہا. جہاں تک آپ نے بات یاد کرا دی وہ وزراء کے خط کی, تو جب ہمارے لوگوں نے ہمارے مجلس عاملہ نے ایک فیصلہ کیا, فیصلہ کیا اکثریتی رائے تھی, قرارداد نہیں تھی, اکثریتی رائے تھی کہ ہمیں حکومت سے الگ ہونا چاہیے. تو مجھے میرے وزراء صاحبان ملے تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس ہمارے سنے بغیر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے تو ہم خط لکھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ ان سے پرائم منسٹر پاکستان سے آپ ٹائم لے لیں اور ان کو لکھ دیں کہ جی آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں کوئی فیصلہ کرنے سے قبل, تو انہرڈ کوئی فیصلہ نہ کیا جائے, تو اب مجھے کوئی اعتراض نہیں. وہ خط آپ کی مشاورت سے لکھا, آپ نے آن کرتے ہیں. میں نے کہا یہ اس حد تک, لیکن جب انہوں نے اس میں تھوڑی سی اضافی لکھ دیا تو وہ میں نے اس سے میرا اتفاق نہیں تھا. میں نے ان سے کہا تھا آپ ٹائم کے لیے لکھیں اور ٹائم لے لیں اور وزیر اعظم صاحب سے ملیں. ہمارے پاس اصل میں ایک تھوڑا سا فرق ہے نا, ہماری پارٹی میں اور دیگر پارٹیوں میں کوئی نہ کوئی انہوں نے مانیٹرز رکھے ہوتے ہیں, ہمارے پاس کوئی مانیٹر نہیں ہے. آپ حکومت میں رہنے کے حق میں ہیں یا نہ رہنے کے حق میں ہیں؟ فیصلہ کیا ہے؟ ابھی تو کوئی میٹر ہی نہیں کرتا نا آپ حکومت میں ہیں یا نہیں ہے. اب الیکشن کا زمانہ ہے, الیکشن کی تیاری ایک سال رہتا ہے شاہ صاحب. جی ابھی تو الیکشن کا زمانہ شروع ہو, کوئی پتہ نہیں کب الیکشن کا بگل بچ جائے. قبل وقت انتخابات کا بھی مطالبہ تھا, اس کے بھی حامی ہیں آپ؟ اسی کوئی حرج نہیں, اچھی بات ہے, ہو جائے. ٹھیک, بہت سارے قباحتوں کا علاج بھی قبل از وقت انتخابات. جی ٹھیک. اچھا شاہ صاحب, یہ جو اس ٹائم حالات ہیں جس کا آپ نے خود یعنی ذکر کیا, آزاد کشمیر سیاسی عدم استحکام ہے, جو سیاسی جماعتیں ظاہر ہے وہ غیر فعال ہیں, یعنی ظاہر مسائل ہیں, وزیر اعظم صاحب مشاورت نہیں کر رہے ہیں اتحادی جماعتوں کو, تو کیا حل ہے؟ ظاہر آگے بڑے فیصلے ہیں, آزاد کشمیر الیکشن ہونے کو جا رہا ہے, الیکشن شفاف بنانا بھی یقینی ہے, اور پھر انتخابی حلقوں کا معاملہ. تو آپ کیا دیکھیں پھر اس کا حل کیا ہے؟ یعنی وزیر اعظم مشاورت بھی نہیں کر رہے ہیں, جو مطلب ایکشن کمیٹیوں نے مزید ہڑتالوں کے دھمکیاں دے رکھی ہیں, تو موجودہ حالات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے پھر؟ کیا الیکشن کے بعد میں نے گزارش پہلے کر دی کہ بہت ساری قباحتوں کا حل ہے کہ حالیہ الیکشن ہو جائے, کوئی حرج کی بات نہیں, الیکشن ہو جائے تو بہت سارے مسائل خود بخود دم توڑ جائیں گے. اور جہاں تک کوئی حلقہ بندیاں اب چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ 4 سال ہو گئے
اور 4 سال سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے حلقے کیا. اب نئے سرے سے پنڈورا باکس کھولنے کا کام ہی نہیں ہوگا. ابھی جو جہاں ہے یعنی نئے انتخابی حلقوں کے ابھی ضرورت نہیں, کوئی انتخابی حلقے ہاں بنانا ہوتا تو 2022 میں بنا لیتے, تو پھر تو بات سمجھ آتی تھی. جب الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں انتخابی حلقہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تو میلا فائڈی ہے. میں تو کم از کم بطور مسلم لیگ کے صدر کے میں اس کے بعد مسلم لیگ نون 16ویں ترمیم کا حصہ نہیں بنے گا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, مجھے ابھی پتہ نہیں 16ویں ترمیم کہاں ہے, مجھ سے کسی نے ڈسکس نہیں کیا. اضافی حلقوں کے حوالے سے آپ کے پاس بطور صحافی معلومات ہوتی ہوں گی, میرے پاس نہیں ہے. ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ حلقے اگر طارق فاروق صاحب کا حلقہ بنانا چاہتے ہیں, بیسیکلی تو ان کا یہی ایجنڈا ہے نا, اور کچھ اور جو حلقے بنانا چاہتے ہیں فارورڈ کوٹا میں, کھابڑا میں, اور میں اس وقت کسی حلقہ بندی کے اور کسی مسلم لیگ نون اس کا حصہ نہیں بنے گی. بعد میں جب آئیں گے تو ہم پڑھیں گے نا, ابھی آیا ہی نہیں. ابھی وہ کشمیریوں نے جو پاکستان بننے سے قبل فیصلہ کر دیا تھا تو بھگت رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ون لائنر سننا چاہیں شاہ صاحب کہ اگر حلقے بنائے گئے تو مسلم لیگ نون انہیں ووٹ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ نہیں, اگر نئے حلقوں کی کوشش کی کہ ہم 4 اضافی حلقے بنانا چاہ رہے ہیں, اس کی مخالفت. جی ٹھیک. اچھا شاہ صاحب, یہ جو یعنی اگر آپ کی یعنی موجودہ حالات ہیں تو اس کے اگر اس کا حل یہ ہے کہ علی الیکشن ہو, کیا اس کے حوالے سے مسلم نون ہے جو باقی لوگ ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, باقی سیاسی جماعتوں, کیا کو آپ نے مشاورت کی ہے یا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ کیا آپ کوئی اپنی ذمہ داری اس میں نبھائیں, کو ادا کریں گے کہ سب کو بٹھا کے راستہ نکالا جائے اس کا؟ دیکھیں, ابھی چونکہ یہ ہمارے پارٹی کے اندر کا بہت ساری سوچ ہے, اس سوچ کو ہم جب کسی نتیجے پہ پہنچیں گے اور اپنی مرکزی قیادت سے بات کر کے اس کے بعد ہی ہم دیگر پارٹی کے ساتھ بات کریں گے. کرنی چاہیے, بات کرنی چاہیے, یہ جائز بات ہے, اور سیاست میں مل جل کے کم از کم سیاسی فیصلے ضرور کرنے چاہیے. اچھا شاہ صاحب, ابھی آتے ہیں ذرا جو آزاد کشمیر آئندہ الیکشن ہے, ذرا اس کو یعنی 8-9 ماہ رہ گئے, یعنی آپ پھر الیکشن شیڈول آتا ہے سارا, تو جو مسلم نون آپ لوگوں نے جلسے بھی کیے ہیں, ذرا ابھی آپ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ یہ جو موجودہ حالات ہیں اس ٹائم, جو 2 سال کے دوران جو حالات پیدا ہوئے, ایکشن سیکیورٹی کے معاملات ہیں, تو کیا یہ جو آپ ہیں موجودہ حکومت کی جو ناکامی ہیں یا جو حالات ہیں, کیا اس کا بوجھ اٹھائے گی نون لیگ, اس کے ساتھ جائے گی؟ تو نون پھر بیانیہ کیا ہوگا, آپ الیکشن مہم میں کیا لے کے جائیں گے؟ ہمارا بیانیہ بڑا سادہ ہے. ہمارا بیانیہ تو وہی ہے کہ جہاں سے ہم نے ترقیاتی کام چھوڑے تھے اس سے آگے لے کر چلیں گے, اور پنجاب میں اور مرکز میں میاں شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ جس طرح کام کو آگے لے کر چل رہی ہیں, ہمارا بیانیہ تو وہی ہے. ہمارا منشور اسی بنیاد پہ بنے گا, اور اسی بنیاد پہ ہم نے کام شروع کر دیا منشور پہ, اور وہ بہت جلد ہم پیش کر دیں گے عوام. اور صاحب شاہ صاحب, وزیر اعظم آزاد کشمیر سمیت بہت سارے بڑے قد کاٹ کے لوگوں نے ابھی تک جو ہے فیصلہ سیاسی نہیں کیا, جس میں صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری بھی شامل ہیں اور یہ 23-24 وزراء بھی شامل ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا انوار الحق صاحب کی مسلم لیگ نون میں گنجائش ہے, اور یہ جو خیال کیا جا رہا ہے کہ جی یا یہ جو بہت ساری باتیں ہیں کہ وہ مشاورت کر رہے ہیں کہ سمانی کے حلقے سے مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہے, کوئی ایسی بات ہے؟ مجھ سے انوار الحق صاحب نے کبھی مسلم لیگ میں شمولیت کی بات ہی نہیں. گنجائش ہے ان کی مسلم لیگ نون یہ میں؟ تو بات کہ جب کوئی ایک آدمی اپنا انٹینٹ شو کرے گا تو ہم جائزہ لیں گے نا. آپ کے راجہ مقصود صاحب کے ساتھ ان کے لوگ ڈیل کر رہے وہ کر رہے تھے, راجہ مقصود صاحب کل میرے پاس بیٹھے تھے, کوئی ایسی بات نہیں. سمانی سے الیکشن کے بعد تو راجہ مقصود بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب اور ان کے کمپینینز 8-10 لوگ, ان کی مسلم لیگ نون میں کوئی گنجائش ہے آپ سمجھتے ہیں؟ یا ایک یہ تاثر بھی ہے کہ تنویر الیاس صاحب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب مسلم لیگ نون میں آنا چاہتے تھے, تو ایک یہ معذرت کے ساتھ یہ تاثر ہے کہ شاید آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ باثر سیاسی رہنما یا کارکن نہ آئے تاکہ آپ کی مسلم لیگ نون میں وزارت عظمیٰ کی راہ میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو, تو یہ کوئی ایسا تاثر بھی ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات بھی موجود ہے؟ دیکھیں, بیرسٹر سلطان محمود ریاست کے بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے, اور بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے نہ مجھ سے کبھی ذکر کیا کہ میں مسلم میں ملتا رہتا ہوں ان کو, ان کے عیادت کے لیے پچھلے 1-1.5 مہینہ پہلے گیا تھا, انہوں نے بھی کوئی ذکر نہیں کیا, اور نہ میں نے ان کو کوئی دعوت دی. جس وقت یہ مسئلہ پیش آئے گا, اگر ان کی خواہش ہوئی تو پھر میں اپنی لیڈر آپ دعوت نہیں دیں گے کسی کو؟ جی میں ابھی میرے پاس جو ہے ہاؤس فل ہے. اچھا, تو اس لیے دعوت دینے سے پہلے مجھے پھر اپنے قائدین سے پوچھنا پڑے گا کہ کہیں ہاؤس فل ہے, کہیں کسی اور راستے سے کسی کو باہر نکال کے تو کسی کو لانا پڑے گا.
تو ایسی صورتحال میں ہمیں اپنی لیڈرشپ سے مشورہ کرنا پڑے گا. اور لیکن میں نے آپ سے گزارش کی کہ ویسے سلطان محمود کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, ایک بڑے شخصیت ہے. آزاد کشمیر میں چند بڑی شخصیات رہ گئی ہیں جن کا تحریک آزادی کشمیر سے لے کے آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی اور آزاد کشمیر کے پالیٹکس میں ایک امپورٹنٹ رول ہے. تو بیسر سلطان ان میں سے ایک ہیں. تاہم ان کا احترام ضرور کرتے ہیں اور وہ احترام کو برقرار رکھیں. اچھا شاہ صاحب, یہ دو لوگوں کا یہ کہا جا رہا تھا, دیوان چغتائی صاحب کا اور میر اکبر صاحب کا, کہ ان کے جو ہے کسی جگہ پہ آپ نے اپنی پارٹی میں اپروول مانگی ہے کہ وہ انہیں جو ہے پارٹی میں شامل کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ بات ہے کہ میر اکبر صاحب کیونکہ آپ کا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ گئے تھے پچھلے الیکشن میں, تو اس جگہ پہ کیا جن لوگوں نے آپ کو پچھلی بار ڈچ کیا تھا الیکشن کے ٹائم پہ, ان کے لیے کوئی معافی ہو گئی ہے کہ جی آپ کے یہاں یا سیاسی ریکنسلیشن کا وہ ہے؟ اس سے پہلے میں نے آپ کو جواب اس سارے سوال کا دے دیا تھا. اسپیسیفکلی دیوان صاحب اور میں, ہم خود اور میر اکبر صاحب, ہم سارے ایک جماعت مسلم کانفرنس میں رہے تھے, اس لیے ان سے گپ شپ ضرور رہتی ہے. ابھی تک کوئی سیاسی طور پر یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ ہماری جماعت میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو ابھی تک ایسا کوئی ابھی تک ان کو اپنے آپ کی جن لوگوں نے آپ کو پچھلی بار چھوڑا بطور پارٹی صدر, آپ کا کیا موقف ہے کہ جی انہیں آپ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ دو طرح کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے, ہم نے ایک حلف کیا تھا کیونکہ بہت پریشر تھا ہمارے لوگوں پہ, ہم نے قرآن پاک سامنے رکھ کر ایک حلف کیا تھا ہاتھوں میں اٹھا کر کہ ہم کوئی نواز شریف کو نہیں چھوڑیں گے, مسلم لیگ کو نہیں چھوڑیں گے. اس کے تحت جو لوگ چھوڑ گئے تھے ان کے لیے آپ کی مراد چودھری شہزاد صاحب ہے کہ انہوں نے چھوڑی تھی, اور آپ یہ تو پبلکلی بات ہے شاہ صاحب کہ آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں, ان کی حمایت کر رہے ہیں. آپ کا خیال یہ ہے کہ چودھری شہزاد صاحب نہ آئیں اور میر اکبر آ جائے, یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ چودھری شہزاد صاحب اور میر اکبر خان صاحب, علی رضا بخاری صاحب, علی رضا بخاری صاحب نے بھی قرآن پاک ہاتھ میں اٹھایا تھا. ان دونوں حضرات نے قرآن اٹھایا تھا. تو اب مناسب نہیں ہے کہ ہم, وہ اپنی جگہ سیاست کریں, ہم اپنی جگہ سیاست. اچھا, ان دونوں کے لیے نہیں ہے. میر اکبر صاحب کی ریکنسلیشن کی گنجائش ہے؟ میر اکبر صاحب نے قرآن نہیں اٹھایا. اور اس حلقے میں جن لوگوں نے آپ کا 4 سال ساتھ دیا ہے, آپ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے اور وہ ان کو اعتماد میں لیے بغیر تو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اچھا شاہ صاحب, دوسری یہ بات ہے شاہ صاحب کہ انصر عبدالی صاحب کے حوالے سے, اگر صادق صاحب کے حوالے سے بھی یہ بہت ہے کہ جی وہ مسلم لیگ نون میں آ رہے ہیں اور پیپل پارٹی کے ساتھ ان کی بات چل رہی ہے, سیاسی نیگوسیشنز ہوتی ہیں. اس کے ساتھ شاہ صاحب میرے پاس یہ اطلاع تھی کہ پیر مظہر سعید صاحب جنہیں آپ نے ابھی کہا میرا چھوٹا بھائی ہے, انہوں نے آپ کا جو ابائی حلقہ ہے اس کے لیے مانگا ہے, اور یہ تاثر ہے کہ آپ اس بات پہ انہیں جو ہے وہ جو علماء مشائخ کی جو اسپیشل سیٹ ہے وہ دینے کے لیے آپ ایگری ہو گئے ہیں, یا آپ کے اوپر کسی نادیدہ اہم سیاسی عسکری شخصیت کا دباؤ ہے؟ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ہنسنے کے علاوہ کیا کر سکتے؟ چلو ہنستے ہیں نا, بتا تو دے رہا. مجھ سے کسی نے نہیں کہا کہ جہاں تک پیر مظہر صاحب کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. ایک آج سے کوئی سال پہلے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جی سیاست میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. میں کہ بسم اللہ. اظہر صادق صاحب پچھلی بار چودھری اپنا, آپ کو یاد ہے پچھلے الیکشن میں بھی یہ شامل ہوئے تھے کچھ دنوں کے لیے؟ نہیں, اس سے اظہر صادق صاحب 2011 اور پھر واپس چلے گئے 2011. ہاں جی, پہلے شامل ہوئے تھے پھر 2011. تو اس بار بھی ان کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی ہے ابھی تک کوئی نیگوسیشن. اور انصر عبدالی صاحب کے حوالے سے ابھی تک دونوں قابل احترام ہیں میرے ساتھ. اور جو ادھر موجود ہیں مسعود خالد صاحب اور راجہ عابد صاحب کے جو صاحبزادے ہیں, آپ نے ایک بڑا جلسہ بھی کیا ادھر برمنگم میں, اور راجہ نثار صاحب بڑی کیسی ہے, ان کا بہت بڑا نام ہے, انہی کے حلقے میں آپ جو ہے ان سے مشاورت کے ساتھ انہیں شامل کریں گے, یا مسعود خالد صاحب اور ان کے ساتھ مشاورت کر کے شامل کرنا چاہتے ہیں, یا کیا ہوگا اس کا؟ اس میں عامر صاحب بنیادی بات یہ ہے کہ اظہر صادق صاحب ہوں, انصر عبدالی صاحب, ان دونوں حضرات کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق ہے. ذاتی طور پر میں انہیں بہت اچھا انسان سمجھتا ہوں. انہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنی وزارت چلائی ہے. کوئی انہوں نے کرپشن کا میرے پاس کوئی ثبوت ان کے خلاف نہیں. اظہر صادق صاحب کے اوپر تو کوئی, دونوں کے صاحب کے اوپر کوئی نہیں کرپشن, دونوں مالی طور پہ بڑے مستحکم خوشحال لوگ ہیں. لیکن دونوں میں سے کسی نے ابھی تک مجھ سے یہ بات نہیں کی کہ ہم کوئی آپ کی جماعت میں آنا چاہتے ہیں. اگر انہوں نے کبھی کوئی ڈسکشن کی تو پھر ہم اپنے حلقے کے جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں ان کے ساتھ اعتماد کے ساتھ ان سے بات کریں گے. جو بھی آنا چاہیے, کسی حلقے سے کوئی بھی آنا چاہیے, کارکنوں کے پوچھے بغیر, کارکنوں کے اعتماد میں لیے بغیر تو کوئی فیصلہ نہیں. یہ 6 رکنی کمیٹی بنی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب, امیر مقام صاحب, آپ, فاروق حیدر صاحب اور
तारक फारूक साहब, डॉक्टर नजीब नकी और बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और इसका क्या काम है? इसका देखिए, इसका है छोटे मोटे इश्यूज रोज़ाना पैदा होते रहते हैं, छोटे मोटे इश्यूज होते रहते हैं, तो उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हर रोज़ फिर मुझे जाना पड़ता था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास। तो इसलिए बेहतर था कि जी एक कमेटी बन जाए, तो कंसल्टेशन करके उसके बाद वो कोई एग्जांपल देंगे किस तरह के इश्यूज थे जिसे हल करने के लिए इतनी हाई लेवल की कमेटी बनी हुई है? छोटे छोटे सियासी issues हैं। सियासी इश्यूज हैं। तो ये टिकट बांटने का इससे कोई तल्लुक नहीं नहीं नहीं, वो तो पार्लिमानी बोर्ड ने बनना है। है, ये पार्लिमानी बोर्ड नहीं नहीं, है। ये पार्लिमानी। दूसरा, ये जो है हाई लेवल की जो कमेटी बनाई है, इसने पार्टी में लोगों को शामिल करने की भी कोई बात नहीं है? उनसे डिस्कस किया जा सकता है। ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने तकरीर की थी कि आप हमें हुक्म करें, हम धांधली करेंगे और लोकल नहीं, फैसिलिटेट बिल्कुल, करके ये बिल्कुल, करेंगे, वो करेंगे, आपको दाएं बाएं बिठा के, वो क्या था? ये आप रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लें। रिकॉर्ड तो आप दुरुस्त करें ना शाह साहब, हम नहीं तो नहीं, क्या- आप वो जो है वीडियो निकाल लें, वीडियो निकाल लें। उन्होंने बादियुल नजर में वो यही कह रहे थे, आप हमें हुक्म करें, माजरे सीटा साढ़े जिम्मे थे, बाकी शाह साहब उन्होंने कहा था उससे हमें पहले कैंडिडेट दें ताकि हम, उससे पहले मैंने ये बात कही थी, राना सनाउल्लाह साहब ने तो बाद में कही। अच्छा, आपने पहले कहा था। मैंने पहले बात कही थी कि जी हमारा मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और आज़ाद कश्मीर असेंबली की 12 नशस्तें हैं पाकिस्तान में, जिसमें से पीपल्स पार्टी के पास 10 नशस्तों पे तो उम्मीदवार ही नहीं है। 90 से उठा के देखना, रिकॉर्ड उठा के देखने। और मैंने कहा था हमारा मुकाबला जो होना है वो होना है पीटीआई के जो भी लोग हों वो उनके साथ मुकाबला। पीपल्स पार्टी का वैसे पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रही है वहाँ। तो आज तो आपने देखा ना कि उनके पीपल्स पार्टी के सदर ने 3 सीटों के खात्मे का जो है बयान भी दे दिया चौधरी यासीन साहब ने। वो उनकी जाती राय है, सियासी पार्टी के सदर की जाती राय नहीं हो सकती। आपकी कोई जाती राय नहीं? नहीं, जाती राय नहीं। वो जाती राय में घर के अंदर दूंगा या मीटिंग में दूंगा, बाहर मीडिया में बैठ के नहीं दे सकता। ये सियासी उसूल है। दूसरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि आप हमें नाम देंगे। देखना, मैंने पहले कहा कि हमारे पास कोई मॉनिटर नहीं है, तो हमने कहा था कि उन्होंने कहा कि आप हमें नाम दें, आपने आपका कौन कौन सा उम्मीदवार है, हम उसको अपने MNAs, MPAs और बाकी साथियों से भी बात करेंगे, जहां मसाइल की कोई बात होगी इंतजामिया से भी बात करेंगे ताकि आपको हम फैसिलिटेट कर सके। तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, इसमें क्या हर्ज की बात? अच्छा शाह साहब कहते हैं कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी उन्होंने 29 सितंबर को यानी दोबारा लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है और जो मुतालबात पेश किए हैं और उसकी तरफ जो हुकूमत ने जो उनसे कमिटमेंट भी की है बेशुमार ऐसे, जो वो ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत है वो हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन की है उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या दोबारा फिर वही रद्द अमल या कोई ऐसे कोई आज़ाद या कोई ऐसा कोई ग्रुप जो चाह रहा है कि आज़ाद कश्मीर इंतशारी फैले, ये क्या देख रहे हैं दोबारा फिर यानी 29 सितंबर को फिर लॉकडाउन होगा, फिर हड़ताल है, फिर मुजाहरे, लोग गिरफ्तारी हैं, क्या आप क्या कहेंगे इस हवाले से आज़ाद कश्मीर का? मेरा ख्याल है कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी ने 38 नुकात एक दिया है, मुतालबात किए हैं, अगर वो सारे मुतालबात मान लिए जाएं तो फिर तो आज़ाद कश्मीर को अमेरिका का बजट चाहिए या बरूना दारुस्सलाम का तेल निकल आए तो उसमें। तो ये गैर हकीकत पसंदाना, जो हकीकत पसंदाना कोई अगर मुतालबात हैं तो उसके ऊपर बात की जानी चाहिए, हुकूमत को कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन ये कि हर रोज़ एक नया मुतालबा कर दें, एक एक मुतालबा करते जाएं, आप सियासी निज़ाम पे भी हमलावर हो जाएं और आप अपने ब्यूरोक्रेसी पे भी हमलावर हो जाएं, सियासतदानों पे भी हमलावर हो जाएं, अपना किरदार खुद अदा न करें, तो फिर ये तो बड़ा मुश्किल काम है। आप देखते हैं हुकूमत क्या इसमें रवैया इख्तियार करती है। हुकूमत जो रवैया इख्तियार करे तो उस पर मैं कमेंट कर सकता हूँ। अच्छा शाह साहब, ये 13 अगस्त को जो रात को यानी रावलाकोट में एक अफसोसनाक वाक़ा यानी पेश आया और यानी जो सियासी जमातों को किरदार होना चाहिए, जो हमने मतलब जो पहली बात की कि वहाँ जब इंतज़ामिया के ज़रिए से कोई किसी मेले पे किसी मैच की बुनियाद पर लोग इकट्ठा करेंगे और वहाँ एक यानी नाखुशगवार वाक़ा हुआ, फिर 200 से ज़्यादा लोगों के ऊपर यानी FIR दर्ज हुई, तकरीबन को 3 दर्जन के करीब लोग गिरफ्तार हुए और आज भी उधर रावलाकोट में मज़ाहिर है। आप क्या देख रहे हैं कि ये आज़ाद कश्मीर को हर कोई महीने बाद, 15 दिनों बाद, 20 दिनों बाद कोई जानबूझ कर कोई इंतज़ामिया है ये हालात ऐसे पदर की जिम्मेदारी कबूल लेते, ये कौन जिम्मेदार है अफरा तफरी आज़ाद कश्मीर जो हो रही है? छोटे छोटे मामला पे
ڈر لاک پیدا ہو جاتا ہے. آپ کو مجھ سے بہتر معلومات ہوں گے، لیکن جو تھوڑی بہت معلومات ہے راولا کوٹ کے واقعے کی ہے. راولا کوٹ کے واقعہ جو ہے وہ بڑا سمپل سا تھا کہ وہاں پہ وہ تقریب منا رہے تھے، وہاں وہ فنکشن کر رہے تھے، تو باہر سے کچھ لوگ آ کے پاکستان مخالف نعرہ یا خود مختار کشمیر کا نعرہ کوئی لگا رہے تھے اور انہوں نے اس کو ہلڑ بازی کی. ان کو کیا ضرورت تھی آنے کی؟ وہ اپنا کسی اور چوک پہ کھڑے ہو کے نعرے بازی کر رہے ہوتے. آزاد کشمیر میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، ضروری ہے کہ وہیں آ کے کرنا ہے جہاں پہ دیکھیں نا انتشار کی گنجائش نہیں ہے. اظہار رائے کی آزادی اپنی جگہ ہے، انتشار کی گنجائش تو نہیں ہے، تو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو آج بھی موقع ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہم نے یہ جو ان کے جو لیڈران ہیں ان کو چاہیے تھا کہ رول پلے کرتے اور ان کو کہتے کہ بھائی تم ادھر نہ جاؤ، وہاں پہ پاکستان کے یوم آزادی منا رہے ہیں، آپ جتنے بھی تعداد میں ہیں آپ صابر شہید اسٹیڈیم میں کیوں جاتے ہو؟ جا کے بازار میں تم کر لے، چوک میں کر لے. نہیں ویسے خود مختار کشمیر کا نعرہ لگانا کیا جرم ہے کوئی؟ نہیں، خود مختار کشمیر کا نعرہ لگانا جرم نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ہلڑ بازی کرنا اور وہاں پہ ڈسٹرب کرنا پاکستان کے یوم آزادی کے فنکشن کو، یہ ایک قانون. اور اس کے اوپر شاہ صاحب جو وہاں پہ دہشت گردی کی دفعات لگی ہے 680 ہے، کیا سیاسی کارکن چاہے وہ خود مختار کشمیر کے حامی ہوں، اقوام متحدہ کا چارٹر کہتا ہے یا پاکستان کے ساتھ رہیں یا کوئی انڈیا کے ساتھ رہے. اب پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں کوئی انڈیا کا ماہیتی کبھی بھی نہیں دیکھا، نہ گلگت بلتستان میں نہ آزاد کشمیر میں. لیکن اگر کوئی یہ موقف لے کہ جی میں انڈیا کا ماہیتی ہوں، میں جب اس تصواب رائے ہوگا تو یہ میں لینا چاہتا ہوں، یا خود مختار کشمیر کا خیر اس میں حصہ نہیں ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں ایسے سیاسی لوگوں کے، سیاسی کارکنوں کے اوپر دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کرنا اور 90 دن کا ان کا ریمانڈ لینے سے آپ جائز سمجھتے ہیں بطور سیاسی رہنما؟ میرا یہ ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ تو بات کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تقریب ہو رہی ہے، وہاں انعامات تقسیم ہو رہے ہیں، کیک کاٹا جا رہا ہے، آپ حملہ آور ہوتے ہیں. حملہ کرنا جائز ہے؟ کیوں حملہ کرنا جائز ہے؟ کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ تو اس لیے انتظامیہ کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا کہ ان کو وہاں گھسنے ہی نہیں دینا چاہیے تاکہ یہ ایونٹ ہی پیدا نہ ہوتا، ان کو روڈ پہ روک لیتے. یہ انتظامیہ کی بھی ناکامی ہے کہ انہوں نے کیسے ان کو اجازت دی کہ وہ وہاں پہ آئے. وہ 20 تھے، 50 تھے، 100 تھے، 150 تھے، جو بھی تھے، ان کو دوسری جگہ بھی جگہ دے دیتے، وہ وہاں پہ اپنا کرتے رہتے. ان کی بھی غلطی ہے اور انتظامیہ کی بھی نہ ہے. ایف آئی آر انتظامیہ کے خلاف ہونی چاہیے تھی دہشت گردی کی دفعات کے نہیں، تحت. جنہوں نے حملہ کیا انہی کے خلاف ہونی ہے نا. آپ جائز سمجھتے ہیں دہشت گردی کی دفعات لگانا سیاسی کارکنوں میں نے وہ کو؟ ایف آئی آر پڑھی نہیں ہے. لگی ہوئی ہے نا، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذمہ دار شہری صحافی ہونے کا 688 کی درخواست ہے، 200 سے زیادہ کسی کے گریبان پہ ہاتھ رکھیں گے تو پھر دہشت گردی تو لگے گی. دہشت گردی جائز ہے. ٹھیک ہوگا شاہ صاحب. اچھا شاہ صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ جو مسئلہ کشمیر یعنی تحریک آزادی کشمیر اور جو پہلگام کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد پھر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مختصر سی لڑائی بھی، اور اس 72 گھنٹوں کی لڑائی کے بعد ذرا ہم نے فیلڈ مارشل کے پاکستان میں بن گئے. اور جب مسئلہ کشمیر پہ جہاں تھا وہیں ہے، جو مذاکرات ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات ہونے تھے نہیں وہ ڈر لاک، اور جہاں تھے اسی بلکہ مقبوضہ کشمیر ہے اس سے اور بدترین حالات ہیں. یعنی آج جو مقبوضہ کشمیر کے حالات ہیں پکڑ دکڑ ہو رہی ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو مسئلہ کشمیری کے حل کے لیے کیسے پیش رفت ہوگی؟ ہماری 3 جنگیں پہلی ہوئی ہے، ابھی بھی ایک جنگ ہوئی ہے، لیکن کشمیریوں کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. یعنی کشمیر وہیں ہے جو پہلے تھا. آپ کو وسیع تجربہ بھی ہے، آپ نے مطلب سفارتکاری بھی آپ نے یہ بیرون دنیا میں گھومے، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جنیوا میں بھی آپ جاتے رہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اوپر کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، کیسے پیش رفت ہوگی تاکہ کشمیریوں کو ریلیف مل سکے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر ہندوستان نے اپنے تمام حربے استعمال کر لیے. فوج کشی کی ایک حربہ، اس کے بعد اس نے جھوٹے وعدے کیے اقوام متحدہ میں جا کے کہ جو استصواب رائے کرائیں گے. اس کے بعد اس نے وہاں پہ ایک جعلی ڈھونگ سیاسی نظام دیا. اس کے بعد اس نے اپنے آئین میں تحفظ دیا. اس کے بعد اس نے لوگوں کا قتل عام کیا. یہ ساری چیزیں کر چکا ہے ہندوستان. اس کے باوجود ہندوستان کشمیریوں کا دل اپنے ساتھ جوڑ نہیں سکا. اس لیے ہندوستان کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ اس کو جب تک کہ وہ پاکستان بھی ایک فریق ہے، کشمیری ایک فریق ہے، ہندوستان ایک فریق ہے. اگر ہم کہیں کہ نہیں جی پاکستان اور کشمیری فیصلہ کر لیں گے
तब भी मसला हल नहीं होगा। और हिंदुस्तान और कश्मीरी शेख अब्दुल्ला ने और हिंदुस्तान ने फैसला किया था 74 में, लेकिन वो मसला तो उधर ही खड़ा है। इसलिए सैफरी के मुज़ाकरात को होने चाहिए। और जब कैसे होंगे, यानी इसका इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के पॉलिसी साजों में इबाहम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है 2019 में जो भारत ने इक़दाम किया तो उसका जो हम मौसर जवाब नहीं दे सके, और बाज़ लोग कहते हैं कि इनको बता के किया गया, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको रोकना पड़ेगा। एक इबाहम नहीं होना चाहिए कि कश्मीर पे किसी सूरत जो है हम किसी सूरत वो नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप आए, बैठें, बैठ के कश्मीरियों के मर्ज़ी के मुताबिक जमहूरी तरीक़ा से जो फैसला करना है वो फैसला करें। शाह साहब, जो सह का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आप तीसरे फरीक का, कश्मीरियों का, तो तीसरी कुर्सी पे आप किसको बैठा देखना चाहते हैं? वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को, या मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला को? ये क्या है? या कोई ये हकीकत, ये तो हकीकतें हैं ना, ये तो हकीकतें हैं। यहाँ पाकिस्तान नवाज जमातें हैं, बाहर मकबूजा कश्मीर में कुछ हिंदुस्तान नवाज जमातें हैं। पहले कश्मीरियों को बैठने थे, वो अपना नुमाइंदा खुद चुन लेंगे। तो कैसे, इसका कोई मुझे फार्मूला बताएं। दोनों मुल्क अगर हल करने पे तैयार हो तो कश्मीरियों को बैठने का मौका देना। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस समझते हैं कि इस काबिल है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को ये मैंडेट दे दिया जाए? मैं कहता हूँ कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी दिया जा सकता है। पहले तस्लीम तो करें हिंदुस्तान, पहले हिंदुस्तान ये तस्लीम तो करे कि कश्मीरी पाकिस्तान। और ये जो आप लिखते हैं अपने साथ आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर, जम्मू भी आ गया, रियासत भी आ गई, आज़ाद भी आ गया, तो आपकी हुकूमत की क्या जस्टिफिकेशन है कि अगर कोई आप इसके लिए डायलॉग करेंगे तो फिर तो नुमाइंदा तो यही हुई ना आर पार की? नहीं, देखिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर तो है, लेकिन हम इसको कंट्रोवर्सी में पड़े बगैर कि जी क्या है, हमें ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को भी नुमाइंदगी देनी है या नहीं देनी है। वहाँ भी दो मकतबा फ़िक्र है। कुछ लोग हैं 5%, 10% जो हिंदुस्तान के साथ रहना चाह रहे होंगे, 90% तो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। ना कुर्सी होनी चाहिए, बाद में फैसला हो जाएगा बंदे का। कुर्सी तो होनी चाहिए ना, कि वो फरीक के भाई हम 3 बैठे हैं, इसी तरह तीसरा फरीक कश्मीरी वो कौन बैठेगा इसका फैसला तो कश्मीरी ने खुद करना है, उसका मैकेनिज्म तैयार हो सकता है। अच्छा शाह साहब, कुर्सी से याद आया, एक कुर्सी वज़ीर आज़म की भी आगे है और आपकी बारी लगती है मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में। तो एक तो ये बात है कि आप वज़ारत उज़्मा, ज़ाहिर है आम तौर पे पार्टी सदर का ही हक़ होता है, तो आप वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार तो होंगे, और अगर फैसला जो है वो आप ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के मेंबरान ने करना है या मरकज़ की जानिब से जो फैसला आएगा वो होगा, उस कुर्सी के ऊपर क्या है और आपकी तरजीहात क्या होंगी अगर अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया? जब भी हुकूमतें बनती हैं तो उसमें पाकिस्तान की जो हमारी मुस्लिम लीग की मरकज़ी तंजीम है और हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम, ये बैठ के फैसला करेंगे ना कि किसको जिम्मेदारी। ये कोई छोटी जिम्मेदारी तो है नहीं है, और पूरे कारकुन इतने हज़ारों की तादाद में हर जगह कारकुन मौजूद हैं, उनको एकोमोडेट करना है, उनको उनके साथ लेके चलना है, फिर आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को इंटैक्ट रखना है। तो इसलिए किसी समझदार आदमी को वो जिम्मेदारी देंगे, वो जिसको देंगे, मुझे देंगे, मैं हाजिर, किसी और को देंगे वो हाजिर। इसमें तो समझदार होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। अगर आपके ऊपर अगर जिम्मेदारी डाली जाती है तो मौजूदा जो हालात हैं आज़ाद कश्मीर में, जो गैर यकीनी सूरत हाल है, अफरा तफरी है, सियासी अदम इस्तेकाम है, सियासी जमातें गैर फाल होने के बावजूद, यानी आप पार्टी सदर होने के बावजूद कोई आपके साथ मशवरा नहीं कर रहा, आज़ाद हुकूमत मशवरा नहीं करी, तो आप कैसे निकालेंगे यानी इस बुरानी सूरत हाल से कश्मीर को? देखिए ना, ये इससे निकालना, मैंने पहले एक इब्तिदाई बातों में मैंने कही थी, अगर मैं एक पोजीशन पे हूँगा तो आज भी मैं एक पोजीशन पे तो हूँ, पार्टी का सदर हूँ, मैं जो बयान देता हूँ तो मेरा कारकुन तावर से लेके भिम्बर तक, हवेली तक, वो उसकी ऑनरशिप लेते हैं। तो जब हुकूमत की जिम्मेदारी होगी तो ऑनरशिप जब कारकुन लेगा तो फिर मसाइल खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा शाह साहब, एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आपकी जमात भी है, वहाँ से आप मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान साहब के चहेते 3 लोगों में आप शामिल होते थे, हमेशा वो आपके साथ जो है वो शफकत फरमाते रहे हैं। उनकी सियासी जमात और मुस्लिम लीग नून में सियासी इत्तेहाद की बातें चल रही हैं कि कुछ सीटों के ऊपर एडजस्टमेंट है। इसके अलावा मुस्लिम जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर जो है
وہ پہلے بھی آپ کی جب حکومت بنی تھی اس میں انہوں نے 2 نشستیں دی تھیں مشتاق مناز صاحب کے حلقے میں، ایک عبدالرشید ترابی صاحب ٹیکنوکریٹ پہ اور ایک ہماری بہن محترمہ رفت صاحبہ رفت محمود صاحبہ جو تھیں، انہیں رفت عزیز صاحبہ، انہیں آپ نے وہ دیا تھا. تو آیا اور کیا حسن ابراہیم صاحب کی جموں کشمیر پیپل پارٹی کے ساتھ بھی کوئی سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے، یا مسلم کانفرنس کے والے سے لوگوں کو زیادہ یہ ہے کہ شاید سیاسی اتحاد کو فائنل ہو چکا ہے، کوئی ایسی بات ہے؟ عامر صاحب اتنے سارے اتحاد کریں گے تو ہم کدھر جائیں گے؟ پھر مسلم لیگ کہاں نظر آئے گی؟ بھائی ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا، ہم تو یہ پوچھنا میرا چاہ رہے خیال ہیں. ہے ابھی تک نہ جے کے پی پی نے ہم سے کوئی رابطہ کیا ہے، نہ ہم نے ان سے کیا، جماعت اسلامی نہ کے ساتھ جماعت اسلامی نے کوئی رابطہ کیا. مسلم کانفرنس کے ساتھ مسلم کانفرنس کے صدر عتیق صاحب ہم کولیگ رہے ہیں، وہ پارٹی کے صدر تھے، میں جنرل سیکرٹری تھا. مجھے اول کا بہت احترام ہے، ساری زندگی رہے گا. ابھی تک ان کے ساتھ کوئی سیاسی بات نہیں. یہ سیاسی باتیں آپ کے اوپر کیوں ہو رہی ہیں شاہ صاحب؟ یہ کیا بات ہے؟ آپ جب سے پارٹی صدر بنے انوار الحق صاحب بھی آپ سے بات نہیں کرتے ہیں، نہ مشورہ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ایک صرف آپ کو یہ مثال بتاتا ہوں کہ آپ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، آج آپ ہمارے انٹرویو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ بھیجا ہے، اور وہ سرے عام ایک اعلیٰ عسکری شخصیت کا نام لیتے ہیں کہ میں نے اس کو پینل بھیج دیا ہے جو وزیر اعظم پاکستان سے منظوری لے گا اور آپ کے پاس آ جائے گا. تو آپ کے اوپر چیزیں کیوں ہیں شاہ صاحب؟ اوپر سے بالکل نہیں. اگر وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں لیٹر پہنچا ہوتا تو میں کہتا، وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں جو کرانے والے ہوتے ہیں، ان کا تعلق ہی کوئی نہیں آزاد کشمیر پیپل پارٹی نون لیگ. خلا میں رہتے ہیں، میں زمین، وہ تو اس کا اختیار ہے، وہ جو مرضی کرے. وہ خلا میں رہتے ہیں عامر صاحب، میں زمین پہ رہتا ہوں. اچھا شاہ صاحب ایک بڑا ایک سردار عتیق احمد خان صاحب نے پہلے کہا، ان کی میری ملاقات ضرور ہوئی، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنا کوئی ڈیمانڈ نہیں دی کہ جب میں نے کیا کرنا ہے. مسلم کانفرنس سے ابھی اتحاد فائنل نہیں ہوا. نہیں، انہوں نے ابھی تک مطالبہ ہی نہیں کیا. آپ اس کے حق میں ہیں مخالفت میں؟ نہیں، یہ تو جب مطالبہ آئے گا تو پتہ لگے گا نا کہ سودا ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ نہیں. اچھا شاہ صاحب ابھی یاد آئے ہیں کہ ہمارا وقت میرے 2 سوال رہتے ہیں شاہ صاحب سے. جو ایک یہ باز گشت ہے کہ جو کشمیر کونسل ہے ذرا جو یعنی 13ویں ترمیم میں جو سکم رہ گئے تھے، اور اس 13ویں ترمیم میں جو پارٹ اے ہے یعنی جو 3rd شیڈول کا، اس میں ترامیم کا اختیار دے دیا گیا گورنمنٹ آف پاکستان کو. اب گورنمنٹ آف پاکستان کو فوراً ہوتا ہی نہیں کہ ان جو آرٹیکلز میں وہ جو 32-33 آرٹیکلز ان میں کیسے ترمیم کرے گی، اور دیا گیا کہ یہ اس میں ترمیم بھی کرے گی. اب کون سا فورم ہوگا؟ تو کیا یہ جو یعنی جو سکم رہ گیا ہے اس کے لیے کوئی ترمیم زیر بحث ہے؟ کو آپ لوگوں سے مشورہ ہوا کہ دوبارہ کشمیر کونسل کو آئینی اختیار بحال کیا جائے؟ ایسا کیا کوئی ایسا معاملہ ہے دوبارہ؟ کشمیر کونسل کا جو معاملہ ہے، کشمیر کونسل میں پوچھتا ہوں، میرا کاؤنٹر کوشچن ہے کہ ہم نے 13ویں ترمیم کی، ہمیں بتایا جائے کہ اس 13ویں ترمیم میں کون سی ایسی چیز ہے جو ریاست پاکستان کے خلاف ہے یا ریاست پاکستان کو چیلنج کرتی ہے، وہی تو ہمیں بتائے. یہ ویسے ہی یہ چند بیوروکریٹ بیٹھ کے اسلام آباد میں باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جناب دیکھیں اس زمانے میں ہمیں 10 ارب روپیہ ملتا تھا ٹیکسز سے جو کشمیر کونسل کے، آج جو ہے 72 ارب روپیہ ملتا ہے. تو یہ ایک بڑی رقم ہے جو ہم نے ٹیکسوں سے کلیکٹ کی ہے اور یہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو مل رہا ہے. تو ہمارا کاؤنٹر کوشچن ہے کہ بھائی ہمیں بتاؤ تو صحیح نا کہ کہاں پہ ریاست پاکستان کے خلاف نہیں کہ معاملہ کو زیر بحث ہے. نہیں شاہ صاحب یہ سوال ہے، اسے میں اور شارٹ کٹ کرتا ہوں کہ انوار الحق صاحب ایک وفاق کے ساتھ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، اہم شخصیات کے ساتھ جن کے ذریعے انہوں نے حکومت لائی ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں میرے حلقے میں 4-5 حلقے بنا دیں اور جوڈیشری میں کچھ ریفارمز کر دیں، اور اسی طرح جو ہے جیسے چیف الیکشن کمشنر اور یہ جو لگانے والے ہیں کچھ عہدے جو آئینی خالی ہیں وہ ہمیں دے دیے جائیں، تو اس کے بدلے میں ہم وہ 13ویں ترمیم میں جو سکم رہ گئے ہیں، جو وفاق کے لوگوں کو یا متعلقین کو اس پہ اعتراض ہے، اسے دور کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 16ویں ترمیم لائیں، اس میں حلقے بڑھائیں اور مجھے اور ججز لگانے کا اختیار دیں اور کچھ اور کریں ایک آئینی پیکیج، تو اس کے ساتھ آپ اپنا سارا کچھ لے جائیں. لیکن بات یہ ایک طرف تو مجھے نہیں پتا انوار الحق صاحب نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا. میرا صرف ایک طرف اگر کوئی کہتا ہے کہ اس ترمیم میں حکومت پاکستان کا یہ سکم ہے یہ اختیار کم ہو گیا، فرض کریں کوئی اختیار ججز کا اختیار، اگر انوار الحق صاحب کو یا وزیر اعظم آزاد کشمیر کو جج لگانے کا اختیار دیا جائے، وزیر اعظم پاکستان چیئرمین ابھی جو چیف الیکشن کمشنر نہیں لگ رہا تو وہی اشر ہوگا وہ چیئرمین کشمیر کونسل سے لے کر
یہ مجھے بیل منڈے چڑھتے ہوئے نظر نہیں عدالتیں بھی خالی ہونی چاہیے، جیسے الیکشن کمشن کا دفتر خالی ہے، نہیں، کوئی ہوگا ہی عدالتیں- نہیں تو لگائے گا، انصاف کیسے ہوگا؟ نہیں، انصاف کے لیے میرا اچھا شاہ خیال صاحب، ہے ایک ہمارے ججز کی اچھا تعداد اس وقت کافی ہے۔ ایک شاہ صاحب ریلیونٹ سوال آج کے جی، آج معزز عدالت العالیہ نے ایک فیصلہ کیا جس میں کوٹا سسٹم ختم کر دیا گیا ہے۔ ویسے تو جو سب جوڈیشو اب فیصلہ ہوگا، فیصلے پہ رائے کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اس میں آپ کیونکہ بہت عرصے تک مہاجرین کی نمائندگی کرتے رہے ہیں، ویلی سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ ویسے بھی آزاد کشمیر کی پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ کوئی وزڈم تھا یہ مہاجرین کی جو کوٹا تھا، اضلاع کا کوٹا تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ جو شہداء کا کوٹا تھا، وہ ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے کوٹے ایجوکیشنل سسٹم سمیت وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ یہ اس کا ایک تو یہ بتائیں کہ اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے وزڈم کیا تھا، اور اس کا حل کیا ہے؟ یکساں نصاب تعلیم نہیں ہے کہ آپ وادی نیلم کی نمائندگی آپ ادھر کر رہے ہیں، اسی طرح فارورڈ کوٹا، وادی لیپا کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کیسے بیکن ہاؤس اور روٹس کے پڑے ہوئے لوگوں کا، یا اسلام آباد میں جو آزاد کشمیر میں کچھ اور اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں، ایون آرمی پبلک اسکول کے، تو ان کے ساتھ کیسے وہ کیا جائے گا؟ اوپن میرٹ میں یہ ہوگا۔ دوسری رائے صاحب یہ بات ہے اپنا شاہ غلام قادری صاحب کہ آیا اگر اوپن میرٹ ہو تو کیا وزیر اعظم جو ہے اسے کیسے روکا جائے گا کہ وزیر اعظم نور الحق صاحب سارے لوگ ممبر سے نہ لگا دیں، کل آپ سارے لوگ وادی نیلم سے نہ لگا دیں، یا کل کوئی اور آتا ہے تو وہ اپنے ضلع سے سارے نہ لگا دیں؟ اوپن میرٹ سے مراد یہ کیا ہمارا نظام اتنا مضبوط ہے ایجوکیشنل اور حکومتی کہ اس طرح کے جو ہے وہ فیصلے جو ہے اس کے متمل ہو سکتا ہے؟ ایک تو فیصلہ چونکہ آ جایا اور میں نے ابھی تک وہ پڑھا نہیں ہے، کوٹے ختم کر دیے گئے ہیں سارے۔ اس میں دو ابہام بھی ہے نا کہ کوٹا انہوں نے کیا میڈیکل کالج کے داخلوں میں بھی سارے ختم کر دیے، سب ختم کر دیے، یعنی ضلع وائز ختم کرتے ہیں، ایجوکیشنل بھی ختم کر دیے، ضلع وائز بھی ختم کر دیے، مہاجروں کے بھی ختم کر دیے۔ ایک طرح سے تو یہ بہت اچھا ہے کہ جی اب کوئی میرٹ کی وہ جو بھی میرٹ پہ آئے گا، وہ جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہوگا وہ میرٹ پہ آئے گا اور وہ اپنی سیٹ لے، لیکن پھر بھرتیوں کا طریقہ کار اتنا شفاف ہونا چاہیے، جیسے ہم نے ایجوکیشن میں بھرتیوں کے لیے ٹیچرز کے لیے NTS کیا تھا، تو اس کے بعد ٹیچروں کے اوپر آج کوئی سفارش نہیں تو نہ کوئی رشوت ہے۔ اسی طرح اگر یہ تمام چیزیں، لیکن اس میں ایک اور ابہام بھی ہے، چھوٹے جو پوسٹیں ہیں جو ہم نے رکھا ہوا تھا کہ جی 1 سے 4 جو یونین کونسل کا ہے، 4 سے 11 حلقے کا ہے یا تحصیل کا ہے، اس سے اوپر ضلع کا ہے، اب یہ سارا پڑھنا پڑے گا کہ اس پہ محترم جج صاحب نے کیا فیصلہ دیا، اس لیے کہ ایک چپراسی اگر ایک نائب قاصد اگر لوکل نہیں لگے گا، وہ فرض کریں مظفر آباد میں لگنا ہے تو کیا میرپور کا نائب قاصد لگے گا؟ نہیں لگ سکتا۔ اس کا کیا میرٹ ہوگا؟ اس کا کیا میرٹ ہوگا؟ یہ چوکیدار کا کیا میرٹ ہوگا؟ چوکیدار کا کیا میرٹ ہوگا؟ چلے جی 16 گریڈ سے ابو کی تو بات مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن نیچے جو ہے ایک پولیس والا ہے، فرض کریں ایک پولیس والا ہے، وہ بھرتی ہو جاتا ہے مہاجرین کے سیٹ سے، وہ نیلم میں نوکری کیسے کرے گا؟ وہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ان چیزوں کے اصل مسئلہ جو ایشو ہے وہ تو مہاجرین کی، اس کا وزڈم کیا تھا؟ آپ مہاجروں کے نمائندے رہے ہیں 30 سال تک، کیا وہ ہے جو وزڈم تھا اس وقت جس وقت یہ رکھا گیا تھا، میں اس وقت جب مہاراجہ کے بعد جب یہ حکومت بنائی گئی تھی تو انہوں نے انٹیگریٹ کیا تھا۔ آج انٹیگریشن جو ہے اس پہ کوئی اس فیصلے سے انٹیگریشن میں کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے کہ جی اسٹیٹ سبجیکٹ والا جو ہے وہ مہاجرین کی سیٹ ہو یا مقامی سیٹ ہو، اب دیکھنا ہے کہ اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کیسے ہونی ہے، اس کے طریقہ کار پہ جو ہے ابھی بحث کرنی چاہیے اور اس کو اسمبلی میں آنا چاہیے۔ اپنا میرا آخری سوال اس کے بعد اگر سب سے اہم سوال یہ کہ جی یہ بہت ایک تاثر ہے، اور آپ کی گفتگو سے اور آپ کے جو سابقہ انٹرویوز ہیں اس کے ساتھ ملا کے اور بعض کڑیاں ملا کے اور حالات دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے، یہ قیاس کیا جا رہا ہے، یہ خیال کیا جا رہا ہے، یہ رائے قائم کی جا رہی ہے کہ شاید آزاد کشمیر کے نظام کو خطرہ ہے اور پورے نظام کو خطرہ ہے۔ آپ کے بھی کچھ بعض اوقات اشاروں میں ملے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نظام کو خطرہ ہے اور اس کو بچانے کے لیے کیا تجاویز ہو سکتی ہیں؟ میں کئی 2 سالوں سے کہہ رہا ہوں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ بڑی مشکلوں سے یہ نظام ہمیں ملا ہے، ورنہ 22 لاکھ لوگوں کو یہ نظام نہیں مل سکتا۔ صدر بھی ہو، وزیر اعظم بھی ہو، صدر کے اور ہمارے سیکرٹریز ہوں،
सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम हाई कोर्ट कोर्ट हो, हो, हमारे जजेस की तनख्वाह सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बराबर है, मुराद भी उनके बराबर है, हाई कोर्ट के जजेस के बराबर। तो ये सारी चीज़ें हमें गौर करनी चाहिए, हमें नाशुक्री नहीं करनी, नाकदरी भी नहीं करनी चाहिए। आप ये इशारा दे रहे हैं निज़ाम को खतरा है। मैं ये समझता हूँ कि हमें इसको इंटैक्ट रखने के लिए खतरा हो या ना हो, तमाम सियासतदानों को, यानी ये जो सियासी इंतशार है, यानी ये इसकी वजह बन सकती है कि अगर ये किसी को बहाना मिल सकता है तो हमें मौका नहीं देना चाहिए। माने वो कहते हैं ना कि जी मुझे नहीं मिला तो जनाब वो क्यों, उसको क्यों मिल रहा है, तो उसको वो माने अपने आप को भी तबाह करो, दूसरे को भी तबाह करो, तो पूरा निज़ाम, तीसरे निज़ाम को बचाना है। ये सब सिर्फ सियासी जमातों को कमज़ोर करने से ये निज़ाम हमारा जो 80 साल से चल रहा था ये 2 साल में उलट पुलट हो गया, सियासी जमातों का किरदार ख़त्म करने से हुआ है। सियासी जमातों का किरदार ख़त्म करने की कोशिश की गई लेकिन नाकाम रहे। आप समझते हैं आपका और पीपल पार्टी का कोई किरदार है आज़ाद कश्मीर में? मुझे अपना पता है, अच्छा, मुझे अपना पता है कि हमारा किरदार है, और ताबड़ से मेंबर तक हमारा किरदार है, मुस्लिम लीग का किरदार है। बाकी सियासी जमातों को भी वो किरदार अदा करना चाहिए, खुद जवाब दे सकते हैं। फाल किरदार और फाल करने की ज़रूरत है, करनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमें अपना किरदार अदा करना है, और उस किरदार के ज़रिए हमने देखे ना, आज भी गिलगित बल्तिस्तान को वो सहूलियात नहीं है जो हमें है। ये आता और बिजली शाह साहब आपने सस्ता करवाया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पैसे दिए, तो इसका क्रेडिट अवामी एक्शन कमेटी लेती है, उसके बाद जो है वो अनवर हक साहब लेते हैं, जिन दोनों का, चलो अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज किया, अनवर हक साहब तो देना ही नहीं चाहते थे, उनका क्या किरदार है? आप लोग उसे क्यों नहीं कैश करा सके कि ये आपकी सियासी जमात का क्रेडिट था? हम चाहते थे, हम तो एक अवामी मुतालबा था, हम खुद उसके हामी थे, तो इसलिए हमने क्या उसको कैश करवाना था। मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने 3 दफ़ा बल्कि मेरी उनकी बात हुई थी उन दिनों में, और उसके बाद उसे इजलास में हमने खुल के सपोर्ट किया था कि जिसको दें, तो उन्होंने दे दिया, बल्कि उन्होंने ज़्यादा किया कम। अवामी एक्शन कमेटी तो 12-13 रुपये यूनिट पे आ गई थी कि 13 रुपये यूनिट, 15-17 रुपये, हाँ, और कमर्शियल जो है 25 रुपये यूनिट पे तैयार थे। ये तो हमारी गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, मुस्लिम लीग के। ये पोलराइजेशन किसके मफाद में है शाह साहब? ये जो आज़ाद कश्मीर में पोलराइजेशन है उससे फैलाया जा रहा है, जी इस वक्त जिनके पास इख्तियार है उन्हीं के फ़ायदे में। अच्छा शाह साहब, आपने कहा कि भाई सियासी जमातें जो मुस्लिम नून आप बाख्तियार हैं आज़ाद कश्मीर के या पाकिस्तान लीग, लेकिन गुज़श्ता यानी 1-1.5 साल से यानी मुस्लिम नून ने, आप हैं, फ़ारूक अदर साहब हैं, तारिक फ़ारूक साहब, मुश्ताक मनास, आप लोगों ने बहुत सी मीटिंगें की वफाकी हुकूमत से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ, वज़ीर अमूर कश्मीर के साथ, इसाक डार के साथ, बोशमार, आप लोग जो मुतालबात थे वो हुकूमत के हवाले से या जो इस टाइम आज़ाद कश्मीर बार बार निशानदेही करते रहे आप लोग, फ़ारूक अदर साहब चिट्ठियाँ लिखते रहे, इस तरह के साथ पाकिस्तान की रुस्वाटी भी करते रहे, जरदारी से मिलते रहे, बिलावल भुट्टो साहब फरियाल तालपुर से, किसी की बात सुनी नहीं गई। यानी ये इंप्रेशन कायम हो गया आज़ाद कश्मीर में कि शाह गुलाम कादर से फ़ारूक अदर साहब से ज़्यादा ताकतवर है जो अनवर साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, चौधरी यासीन और सरदार याकूब से ज़्यादा ताकतवर लोग हैं जो इनको, तो फिर कैसे इस्तेकाम आएगा आज़ाद कश्मीर में? कैसे, यानी कि आप आइंदा भी अगर यही रवैया रहा, यही इस्लामाबाद की सियासी जमात रवैया, तो आज़ाद कश्मीर में आप कैसे निज़ाम बेहतर लाएंगे? राज साहब, इसमें 2 बातें हैं। हमने कभी नहीं कहा कि इस निज़ाम में मैं हूँ या फ़ारूक हैदर साहब हों, तारिक फ़ारूक हों, मुश्ताक मनास साहब हों, कोई भी हमारे साथ, हम इस हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म को टॉपल करके अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाने के हक़ में नहीं थे। हमने कहा कि नहीं हम इस काम में जाए, हम उसकी निशानदेही करते रहे कि जहाँ कोताही हो रही है इसको दूर किया जाए, इसको ठीक किया जाए। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से आज तक नहीं हुआ, 8 महीने से मैं मंतक समझने से आ रही हूँ कि भाई ये वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इसमें से क्या ढूंढ रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी का तो अपना मंतक था ना, वो अपना वज़ीर-ए-आज़म लाना चाहते थे। उनकी नहीं बात सुनी गई ना? नहीं, वो अपना वज़ीर-ए-आज़म लाना चाहते थे, और अपना वज़ीर-ए-आज़म लाने के चक्कर में वो 3 ग्रुपों में बढ़ गए।
वो 3 को हमने ये कोई ऐसा मायदा है जी कि तय है कि आइंदा आपने वोट देना है, मिल के चलना है? वो तो पुरानी बात हो गई, वो तो ना, पुरानी बात। 2 साल पाकिस्तान पहले में आप लोग इकट्ठे हैं, आजाद कश्मीर में इकट्ठे हो सकते हैं आइंदा इलेक्शन के बाद देखेंगे। अगर इलेक्शन से पहले अदम एतमाद हुई तो आप उनको सपोर्ट करेंगे, अनवर लक साहब के साथ ही रहेंगे? मेरा वैसे तो आपने कहा है कि मैं अनवर लक साहब के साथ हूँ, लेकिन अगर अदम एतमाद ले आते हैं पीपल पार्टी वाले तो आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे? अगर पीपल्स पार्टी वाले हिम्मत करें ना तो फिर हमें बताएंगे, फिर आप कर सकते पहले हैं। वो हिम्मत तो करें ना। अच्छा, गुड हो गया, ठीक। अच्छा, इसमें एक ज़िमनी सवाल है कि मोहतरम फारूक अदर साहब की एक एप्लीकेशन जो अपील है सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, और उन्होंने वज़ीर आज़म का जो इलेक्शन है यानी उसको चैलेंज किया था। उससे पहले तनवीर इलियास खान साहब ने किया था, लेकिन उनका एप्लीकेशन वापस ले ली। आप स्पीकर भी रहे हैं, तो ये जो वज़ीर आज़म का इलेक्शन हुआ, ज़रा आप मेंबर साहब ने वोट भी दिया वज़ीर आज़म, क्या स्पीकर होते हुए क्या वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ा जा सकता है? और अगर इस फैसले में अगर दोबारा इलेक्शन आ जाए कि अगर सुप्रीम को हाई कोर्ट फैसला दे दे तो नूली क्या करिए? अपना वज़ीर आज़म लाएंगे आप लोग या कोई पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर करेंगे? फिर क्या पॉलिसी? नहीं, हम अपना वज़ीर आज़म नहीं लाएंगे, हम इस माहौल में नहीं आएंगे कि जो हमें वज़ीर आज़म बनना है या हमारे पार्टी के किसी रुकन ने वज़ीर आज़म बनना है। वो तो इलेक्शन के बाद की। अच्छा, जो इलेक्शन हुआ था वो क्या हुआ फिर उस दौरान इलेक्शन? देखिए ना, उसको ये तो एक टेक्निकल एरर है। जो उम्मीदवार बनते हैं तो उस वक्त उनको एक बताना चाहिए था कि मैं स्पीकर नहीं हूँ। सुना है मैंने, वो कागज़ नहीं देखा कि उन्होंने कागज़। मुजाहिद नकवी साहब ने पहली बार ये लाया था ना कि उन्होंने कहा है कि उनका इस्तीफा ले आए थे कि मैं तो वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुका हूँ इसलिए स्पीकर से इस्तीफा देता हूँ। अब वो चीज़ें विड्रॉ हो गई हैं, अब तो अदालत को फैसला करना है। नहीं, क्या इसमें गुंजाइश ऐसा हो यानी आप स्पीकर खुद रहते हैं, क्या स्पीकर रहे वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ा जा सकता है? नहीं लड़ा जा सकता। ये शाह साहब नहीं लड़ा जा सकता। अच्छा शाह साहब, एक दो सवाल, बैक वक्त दो आईनी होते नहीं रखे जा सकते। इसका मतलब यह है कि बज़ाहिर फैसला क्लियर है, फैसला ये तो अदालत अदालत लेना ना। करेगी, ये तो अदालत करेगी। अगर आप जज होते तो दे गए हैं फैसला आप। मैं अगर जज होता तो मैं आपके पास ना बैठा होता। अच्छा शाह साहब, एक सवाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज़ाद कश्मीर का पाकिस्तान के सियासी कल्चर अलग है, उनका अलग है। हमारे यहाँ जो है उस तरह की पकड़ दकड़ का और मार दाड़ का नहीं है। वैसे आज मुझे अफसोस हुआ कि आपने कहा सियासी कारकुनों पे 680 लगनी चाहिए। सियासी कारकुन नहीं, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ। अच्छा नहीं, वैसे चलिए आप आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुई, और तहरीक इंसाफ आपकी बातों से लगता है वो खतरा भी कोई नहीं आज़ाद कश्मीर में। तो आप इस बात की, ये जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड का जो तासर है कि आज़ाद कश्मीर में मुताज़ा खित्ते में ये तासर कायम हो कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, और उसके बाद आपको पूरी दुनिया में इसकी मज़ामत देखनी पड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो आप इस बात की हिमायत नहीं करते कि जी ये कर लिया जाए कि तहरीक इंसाफ समेत सारी सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए? देखिए ना, जब हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जी तमाम सियासी जमातों को उसने रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी, मैं पहला था जिसमें जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी कर दी। हमने सबसे पहले आपकी रजिस्टर्ड होगी है हमारी, तो सबसे अब वो कहते हैं ना कि हम सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, हमारी रजिस्टर नहीं होती। गलत कहते हैं, और साथ बताते हैं कि अगला इलेक्शन पीटीआई बगैर रजिस्ट्रेशन के लड़ेगी। ये बात वो गलत। देखिए ना, पीटीआई की आदत है कि वो गलत बयानी से काम। आप उनकी रजिस्ट्रेशन और लेवल प्लेइंग फील्ड के हामी हैं? मैं तो बिल्कुल हामी हूँ, लेकिन बात सबको मिलनी चाहिए, सबको मिलनी, लेकिन वो अगर अपने अकाउंट्स का हिसाब नहीं दे सकते, उसमें मुस्लिम लीग का, पीपल्स पार्टी का या इलेक्शन कमीशन का क्या खतरा, उनका क्या रोल है? मैंने एक एक पैसे का हिसाब दिया, हालांकि जिस वक्त का हिसाब दिया उस वक्त मैं सदर नहीं था, वो फारूक अहमद साहब सदर थे। अच्छा, आपने फारूक अहमद साहब का भी हिसाब दिया है? नहीं, वो इसलिए दिया ना, पार्टी सदर कैसे पार्टी का सब दिया, तो हमने हिसाब दिया और उसको उन्होंने अपने चार्टर अकाउंटेंट लाए, पीटीआई के, वो पेशावर से लाए। हमने तो खुद ही सारा हिसाब किताब किया। वो चूंकि बड़े लोग हैं, उनके पास शायद बहुत फंड्स हैं, तो उन्होंने वहां से लाए। वो सेटिस्फाई नहीं कर सके। देखिए ना, एजी ऑफिस को सेटिस्फाई करना है कि ये पैसा आया और हमने उसको कहां से। इलेक्शन कमीशन की जरूरत नहीं है, एजी ऑफिस। वो एजी ऑफिस फंड्स के मामले में तो एजी ऑफिस के सर्टिफिकेट की जरूरत है। वो अपना काम नहीं कर रहे, वो एक इल्जाम रखना चाहते हैं कि जी हम काम ना करें, हम हिसाब ना दें, लेकिन इल्जाम हमने लगाना है कि जी ये। अच्छा शाह साहब, अभी हम आते हैं कि आपके हल्का नीलम जहाँ से आप इलेक्शन मुख्तसर ये आखिरी सवाल कर
ایک تو کہ جو آپ کی یعنی 4 سال ہو گئے آپ کے، ایک تو آپ نے بڑے بڑے کام کیا ہوئے اس میں نیلم میں، کیا تبدیلی لائی آپ نے 4 سالوں میں، اور پھر کیا مسائل ہیں جن کو فوری اقدامات کی ضرورت ہے؟ سیلاب ایک بھی جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں، طوفانی بارشیں ہوئی ہیں، سیلاب ہے، کیا کیا نقصان ہوا تھا آپ کے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں؟ لیکن ایک تو ضلع کا نقصان جو ہوا وہ نچلے حلقے میں کٹن میں 2 برج جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں، اوپر 1.5-2 کلومیٹر سڑک جو ہے وہ بہہ گئی ہے. اسی طرح اپر حلقے میں جو ہمارا رتی گلی روڈ ہے، گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے ہمارے فنڈنگ ساری روک دی تھی. جب یہ گورنمنٹ آئی تو اس گورنمنٹ میں میں بالکل برملا کہتا ہوں کہ انوار الحق صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے وہ 20 کروڑ روپے جاری کیے جس سے ہمارے اس سڑک کی کارپیٹنگ ہوئی اور ابھی باقی کام جاری ہے. میں نے اپنے حلقے کے پورے حلقے کا فنڈ کاٹ کر مین سڑکوں کو دیا آپ؟ ایک سڑک کو، اسی سڑک کو آگے 8.5 کلومیٹر کا ٹینڈر کروایا تاکہ وہاں پہ جب ہیلتھ پیکیج کی باری آئی تو جیسے تمام ایم ایل ایز کو ملا تو میں نے اس میں ہیلتھ پیکیج میں فرسٹ ایڈ پوسٹ، ایک سول ہاسپٹل، 3 RSC اور جو کام ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا. آج بھی صبح میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی گیا ہوا تھا. نواز شریف صاحب کے دور میں ایک منصوبہ تھا جس کے تحت مظفر آباد سے چھلپانی اور آگے 2 ٹنلز بننے تھے، سعودی فنڈڈ. وہ کام رکا ہوا تھا. آج بھی صبح میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی گیا تھا کیونکہ وہاں پہ جب بھی بارش ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے تو سلائڈ ہو جاتی ہے، تو وہ ٹنلز کا منصوبہ تھا. تو میں آج بھی اس کے پیچھے گیا ہوا تھا صبح کہ جی اس کے لیے جتنی جلدی ہو سکے وہ کام کیا. فنڈز منظور ہے اس کے لیے؟ کیا اسٹیٹس؟ وہ اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ اس کے لیے سعودیز بھی اب تیار ہے، چونکہ سعودی فنڈنگ کا ہے. یہ مطلب کتنے اماؤنٹ کا پروجیکٹ ہے؟ وہ تقریباً 6 ارب روپے کا ہے. 6 ارب روپے. 6 ارب روپے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے وہاں پہ ہم نے شونٹر ہائیڈل پروجیکٹ ہے، وہ میں اپنے اسحاق ڈار صاحب اس وقت ہمارے وزیر خزانہ تھے جب PDM کی گورنمنٹ تھی، ان سے انہوں نے بڑی شفقت کی، انہوں نے منظور کیا. گزشتہ کل سعودی وفد کے ساتھ اس پہ سارے معاملات طے ہو کے دستخط بھی ہو گیا، انشاءاللہ بہت جلد اس پہ MOU سائن ہو گیا. نہیں MOU نہیں، اس سے آگے فنڈ ریلیز کرنے کا. یعنی یہ منصوبہ سعودی فنڈڈ ہے. اسی طرح ہمارا پھلوئی ایک ہائیڈل پروجیکٹ ہے، وہ بھی آج صبح اللہ کی مہربانی سے PWP جو ہے جو گورنمنٹ پاکستان نے کرنی ہے، میں احسن اقبال صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے کر دیا. جس دن وہ اس پہ کام شروع ہو جائے گا، جس دن اس کا ابھی اگلے مہینے اس پہ 10-15 دنوں میں جو ہے WP ہو جائے تو اس کے بعد اس پہ ٹینڈر ہو جائے گا. جیسے ہی کام شروع ہوگا تو گریز یونین کونسل اور کیل، یہ 2 یونین کونسلوں میں جو بجلی کی کمی ہے، جو بجلی نہیں ہے، وہ ساری کمیاں دور ہو جائیں گے. لوگوں تو JB کے ساتھ جو لنک کرنا تھا منصوبہ، JB کے ساتھ وہ ایک ٹنل ہے کا منصوبہ ہے شونٹر کا 3.5 کلو، وہ تو 300 ارب روپے کا ہے. لیکن ایک متبادل کے طور پر اپنا تاوبٹ سے لے کے کمری ٹاپ تک 21 کلومیٹر کی روڈ جو ہے وہ ابھی اس پہ کام جاری ہے. اور اس میں کہوں گا میرا کوئی بہت بڑا رول ہے، میرا اس میں کوئی رول نہیں، بلکہ پاکستان کی مسلح افواج کا زیادہ رول ہے. ڈیفنس روڈ کے اس ڈیفنس روڈ کے طرف انہوں نے اس پہ کام شروع کیا. یہ کب مکمل ہو جائے گی؟ یہ کتنا کا منصوبہ ہے یہ ابھی اس پہ ایگزیکٹ مجھے رقم کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک اچھا منصوبہ ہے. جیسے ہی ہوگا تو ٹورزم بھی فروغ پائے گا اور JB کے ساتھ جو ہماری دوری ہے اور جو لنک نہیں ہے وہ لنک جو ہے وہ بحال ہو جائے گا. اچھا، آخری سوال آپ سے. آپ کے جو سیاسی کار لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور جو مسلم نون کے کارکن ہیں جو الیکشن کی تیاری پہ ہیں، آپ کیا پیغام دینا چاہیں اپنے کارکنوں کو اور اپنے جماعت کے لیڈروں کو کہ جو کیا الیکشن کے حوالے سے کیا کہیں؟ میں تو اپنے تمام ساتھیوں، بس ہی میری ملاقات بہت رہتی ہے اپنے کارکنوں کے ساتھ، مسلم لیگ کے کارکنوں کے ساتھ. میں تو تمام ساتھیوں کو کہوں گا کہ آپ آپس میں اتحاد رکھیں اور ہم بہت جلد اگلے 2-3 مہینے کے اندر اپنے پارٹی ٹکٹس اناؤنس کر دیں گے، تاکہ ہم وہ تجربے میں نہیں پڑنا چاہتے کہ جی ناراضگی ہوتی ہے، ہر آدمی کا شوق ہوتا ہے کہ الیکشن لڑے، لیکن جو بھی پارلیمانی بورڈ نے فیصلہ کرنا ہے تو اس کی توثیق محمد نواز شریف صاحب مطلب پارٹی صدر اور قائد کے وہ کریں گے تو ہم جاری کر دیں گے.
آپس میں اتحاد رکھیں اور منشور